आला हजरत पर कौन नहीं जानता आला हजरत को? आला हजरत पर जो फैजान बरसा है वो भी इसी खानदान का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। महरेरा शरीफ यहीं से कड़ी गई थी, सारे उलमा जानते हैं। तो आज आप लोग उनके हाथ में हाथ दोगे, उनका चेहरा देखोगे, दुआएं कराओगे, हम लोगों से अच्छा खुशकिस्मत और कौन होगा? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये तो हो गई बात। अब मैं अगर इजाजत तो थोड़ी गुफ्तगू शुरू करूं। जी जी सुनना चाह रहे हो आप लोग? जी। लो हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े करने का मतलब अच्छी बात है। और देखियो, एक मैं आपका इम्तिहान लेता हूं, सारे लोग सुनना चाह रहे हो और सबकी बातें समझ में भी आ रही, तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाहता। हाँ देखो, मैं सिर्फ एक थोड़ा भी सेट कर रहा हूं। ये भी अच्छा, आपकी कमी नहीं है हजरत। हाँ, आपकी कमी, ये भी हम जैसे मौलानाओं की कमी है और नाजिमों की कमी है और जो रही बच्ची शायरों की कमी है। आपसे इतने हाथ उठवाते हैं तो तुम्हें हाथ उठवाते उठवाते सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता ही नहीं है कहां हाथ उठेगा कहां नहीं उठेगा, हर बात पे उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। अब मेरी तकरीर में जरा सुकून से बैठोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े और मैंने जो आयत पढ़ी उसी के एतबार से मैं शुरू होता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरी तकरीर की बुनियाद रखी जा रही है। यहां पर इस रास्ते से इधर मर्द हैं और उधर औरतें, यही बात है ना? मर्दों से शुरू होता। मर्द, इसमें बाप भी होंगे, बेटे भी होंगे, चचा भी होंगे, भतीजे भी होंगे, मामू भी हो सकते हैं, भांजे भी हो सकते हैं। एक शख्स के कितने रिश्तेदार होते नहीं होते? बोलो। मामू, खालू, चचा, ताऊ, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, मर्दों के। तवज्जो ना मेरी तरफ। अब जरा पूछो, किससे पूछोगे? इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता। तवज्जो रखना एक एक बात पर। इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का? बीवी का या माँ का? बाप का या भाई का? बहन का या चचा, ताऊ, खालू, मामू, किसका? एक एक बात लेके जाना। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा क्या बोलो? हक। अब किससे पूछना? किसी मौलाना से नहीं पूछना, बल्कि इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बताओ, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अच्छा, ये भी क्लियर कर दूं, इस गांव का क्या नाम है? जमरा, जमूरा, जमरा, जमरा, जो भी हो नाम है इस बस्ती का। अगर तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो उसके घर सुबह को मत पहुंच जाइयो कि तू बता, तेरी बात चल रही। नाम होता है ना इस्लाम। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहा हूं। इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके बेटे का या बेटी का? उसके बाप का या माँ का? चचा का, ताऊ का, खालू का, मामू का, फूफा का या फूफी का? तो मर्दों सुन लो,
اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، ماموں، خالو، ساس، سسر، سب سے زیادہ مردوں پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں اور باپ ہے۔ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ۔ کس کا ہوا بولو؟ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، بیٹی پہ کتنا خرچ کر رہا ہوں، ماں پہ کتنا خرچ کر رہا ہوں، بیٹے پہ کتنا دھیان دے رہا ہوں، باپ پہ کتنا دھیان دے رہا ہوں، مجھے تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو صرف باتیں بتاؤں گا اور آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، کرو گے تو کامیاب رہو گے، نہیں کرو گے تب بھی کامیابی رہو گے۔ قائم ہے، اب سمجھ ہی گئے ہوگے، سمجھے؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں ذرا سنو، مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا۔ لوگوں یہاں پر آئے ہو تو یہ سبق لے کر کے جاؤ، مردوں تمہاری نئی نئی شادی ہو تو رات دن بیوی کے پاس رہتے ہو رہو، مگر صبح میں بھی کھانا، دوپہر میں بھی کھانا، شام میں بھی کھانا، 8 دن ہو جاتے ہیں۔ بعض نوجوان اپنی ماں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا، باپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ اگر 3 ٹائم بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تو مسکرا کر کے اگر ایک وقت ماں کے ساتھ کھا لے گا، باپ کے ساتھ کھا لے گا، پوری دنیا میں گھوم لے، ایسی دعا تجھے نہیں مل سکتی جیسی ماں کے پاس ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہم یار ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، آمد حضور سیدی سرکار سہیل ملت فیضان بلگرام شریف، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، عظمت والدین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ چلو عورتیں بھی آئی ہیں، یہ بھی سن لیں۔ عورتوں کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی ماں ہے، ان کا بھی باپ ہے، ان کا بھی بھائی ہے، ان کا بھی چچا، تاؤ، خالو، ماموں، سارے لوگ ہیں، مگر اسلام سے پوچھو او میری بہنوں سنو، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ عورتیں اگر جن کی شادی ہو جائے تو وہ توجہ سے سن لیں، ان کی ماں بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے، ان کا بھائی بھی ہے، ان کی بہن بھی ہے، ان کا چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، خالو، ماموں، مگر اسلام یہ کہتا ہے عورتوں پر اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، اس کی بہن سے زیادہ، اس کے چچا سے زیادہ، اس کے تاؤ سے زیادہ، اس کے خالو سے زیادہ، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ کس کا بولو؟ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایکو زیادہ تو نہیں ہے نا؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ٹھیک چل رہا نا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی، ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں۔ اگر کہیں کو جا رہی ہے اور پروگرام ہو رہا ہے، کس ٹائم چل، بولی تھوڑی دیر رک جاؤ، آڑ میں جائے فون میں آئے گی، اماں کیا کروں، بہن کیا کروں، جو سہیلی یہ بتا رہی ہے وہی چل رہی ہے، یہ بی بی بن کے نہیں آئی ہے، کٹ پتلی بن کے آئی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، گھر پہ بہت بڑا بگاڑ ہوتا ہے۔ تجھے نیا گھر ملا، نیا گھر تجھے نئے طریقے سے اپنانا چاہیے۔ اب تیری ساس تیری ماں ہے، تیرا سسر تیرا باپ ہے، کان کھول کر کے سن لے، بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اور مردوں کے لیے پھر وہیں آؤ، بیچ میں شوہر کھڑا، وہ یہ شخص کھڑا مرد، ادھر اس کی بیوی کھڑی ہے، ادھر اس کی ماں کھڑی ہے، بیوی بھی ایک وقت کہہ رہی ہے میری سنو، ماں بھی کہہ رہی ہے میری سنو، اب کس کی سنے گی؟
کس سے پوچھو گے؟ اسلام سے. تمہارا گاؤں والا نہیں، مذہب اسلام. اسلام یہ کہتا ہے ماں کا حق زیادہ ہے. ماں کا کس کا حق زیادہ بولو؟ کس پر بولو؟ مردوں پر. اب توجہ رکھنا، بی بی کھڑی ہے، مطلب عورت، ادھر اس کا باپ اور اس کی ماں کہہ رہی ہے میری سنو، ادھر شوہر کہہ رہا ہے میری سنو. بی بی کیا کرے؟ تو بی بی اپنے شوہر کی سنے. اس لیے زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو تمہاری زندگی کامیاب رہے گی، تمہارے گھر شاد و آباد رہیں گے، تمہارے گھر میں جنتی ماحول بنے گا. ورنہ آپ جانتے ہو آج گھر کے کیا حالات ہیں. صبح ناشتے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے، دوپہر کے کھانے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے، شام کے کھانے میں تب بھی لڑائی ہو رہی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ گھر میں ٹیلز پتھر لگے ہوئے ہیں، کانوں میں سونا چاندی پہنے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانا پینا اچھا ہو رہا، 2 منزل مکان ہے، مگر ایک ٹائم کا، ایک وقت کا، ایک لمحے کا سکون نہیں ہے. سکون اس لیے نہیں ہے، یہ اپنے میکے والوں کے کہنے پہ چلتی ہے. جس دن اگر اس نے یہ کرنا چھوڑ دیا، اگر اس نے اپنی سسرال کو اپنا گھر سمجھ لیا، اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لیا، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ لیا، تو دنیا اپنے گھر میں جھاڑو مارتی ہے، اپنے گھر کو صاف کرتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے، اپنے گھر کو اچھا کرتی ہے. مگر اس نے اپنے گھر کو نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ سسرال سے لپٹ ڈکی کر کے میکے کو بعض لڑکی پاٹ دیا کرتی ہے. کبھی 200 روپے چرا لیے، کبھی 300 چرا لیے، کبھی 100 روپے چرا لیے. جب 2-3 ہزار روپے اکٹھے ہو گئے، ایک سوٹ لا کر کے بھائی کا نام لے دیا کہ میرے بھائی نے دیا ہے، میری ماں نے دیا ہے، میکے والوں نے دیا ہے. ارے چوری تو کر رہی ہے، یہاں تو چھپ سکتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں تو نہیں بچ سکتی، نہیں چھپ سکتی. تو نے گھر کے ماحول کو تو نے بگاڑ کے رکھا ہے. اگر اپنے گھر کو، سسرال کو اپنا گھر سمجھتی تو خدا کی قسم تو کامیاب ہوتی ہوئی نظر. بولو ہے کہ نہیں؟ زیادہ وجہ یہی ہے. لیکن چلو میں بتاؤں مردوں کی طرف، بعض مرد بھی ایسا ہے کہ بیچارے ماں باپ ٹھوکرے کھا رہے، ماں باپ کے چشمہ نہیں ہے، ماں باپ کے گھٹنوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، اور ہم گئے تو ہمارے پاؤں دبانے لگے. کوئی اور مولانا گئے ان کے بھی پاؤں دب رہے، کوئی پیر صاحب گئے ان کے بھی پاؤں دب رہے. ایک مرتبہ ابا کے بھی تو دبا لیے ہوتے، ایک مرتبہ ماں کے بھی تو تلوے دبا لیے ہوتے. کئی جگہ ایسا ہوا کہ حضرت سید صاحب ہم آپ کے سر میں تیل ڈال دیں. میں نے کہا ایمانداری سے بتا تو نے اپنی ماں کے سر میں کتنی مرتبہ تیل ڈالا؟ تو میرے سر میں تیل ڈالنے کی خواہش کرتا ہے، تو نے اپنے باپ کے سر میں کتنی مرتبہ تیل ڈالا ہے؟ کان کھول کے سن لیو، مسئلہ بیان کر کے جا رہا ہوں. اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام. علماء بیٹھے، اگر غلط بولوں نا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. پہلے مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں آیا ہوں. توجہ ہے نا؟ اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، سنو. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں اور تمہارے ماں باپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کھڑے ہیں، مجھ جیسے مولانا ہزاروں، ہم سارے مولانا مل کر کے 1000 مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہیں، 1000 پیر ادھر کھڑے ہیں، 1000 مفتی ادھر کھڑے ہیں، 1000 اچھے عالم ادھر کھڑے ہیں. تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہیں اور ماں باپ تم سے ناراض ہے اور ہم جیسے مولانا تمہارے لیے اپنا دامن پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کرتے رہے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کرتے رہے، خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہے ایک مولانا کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائے. اگر تمہیں دعا قبول کرانی ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا.
نبی خود فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض ہے, اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے. اگر ماں باپ ناراض تو نبی ناراض, خدا ناراض. اور سن لو کان کھول کے, جب ماں باپ ناراض ہے, نبی بھی ناراض ہے, خدا بھی ناراض, تو کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنے روزے رکھ لو, کتنی زکات دے لو, کتنے حج کر لو, اگر ماں باپ ناراض ہے, نبی ناراض ہے, خدا ناراض ہے, تو مسجد میں نمازیں نہیں, خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لو. خانہ کعبہ کا غلاف چوبتے چوبتے مر جاؤ. اگر ماں باپ ناراض ہے, تمہاری نمازیں بیکار, تمہارے روزے بیکار, تمہاری دنیا بھی بیکار, تمہاری آخرت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, آمد حضور سیدی سرکار سہیل ملت فیضان بلگرام شریف حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان مجھے اللہ. یاد آنے لگی وہ بات, ذرا توجہ کرو. اللہ اللہ, وہ بات یاد آنے لگی. تم نے نام سنا ہوگا, کیرل کی سرزمین کا نام سنا ہوگا, جس کو کیرلا بولتے ہیں, کیرالا بھی بولتے ہیں, کیرل بھی بولتے ہیں. وہاں پر ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام کاسر کوڈ ہے. جب میں ثقافت السنیہ میں پڑھتا تھا, جب کیرلا میں پڑھتا تھا, وہاں تخصص فی الادب میں تھا میں. اب ذرا سنو, وہاں سے آگے ایک جگہ جس کا نام کاسر کوڈ ہے, وہاں پر ایک اللہ والے کا مزار شریف ہے. تم نے نام سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو میں بتا دوں. اس اللہ والے کا نام حضرت مالک بن دینار ہے. اللہ اللہ, بعض لوگوں نے لکھا یہ صحابی ہے, بعض لوگوں نے لکھا یہ تابعی ہے. اعلی حضرت نے بھی ان کے بارے میں تابعی کی طرف گئے ہیں, اعلی حضرت نے بھی ان کے بارے میں تابعی لکھا ہے. لیکن ہم تابعی مانتے ہیں. تابعی کن کو بولتے ہیں؟ صحابی ان کو بولتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں, نبی کی زندگی میں, ظاہری زندگی میں نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور وہ ایمان ہی پر ان کا انتقال کیا ہو, وہ صحابی ہے. اور تابعی اس کو بولتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اس کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور وہ ایمان ہی کی حالت میں انتقال کیے ہو, اس کو تابعی بولتے ہیں. لیکن ذرا ان کی بات سنو, اللہ اللہ, ذرا ان کی بات سنو. حضرت مالک بن دینار ان کی امی جان ہے, ان کی والدہ محترمہ, ان کی ماں ہے, بڑا پیار کرتی ہے. ایک دن کہنے لگی, بیٹا مالک بن دینار ذرا سنو, میری طبیعت چاہ رہی ہے, میرا دل چاہ رہا, بیٹا چلو حج کو چل رہے ہیں. مالک بن دینار نے کہا, امی جان چلو, میں بھی چلتا ہوں. آپ نے حکم فرمایا, چلتے. پیدل کا راستہ تھا, چلتے بنے, اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے. حضرت مالک بن دینار بھی ساتھ میں اور ان کی ماں بھی ساتھ میں, دونوں چلتے چلے جا رہے. لیکن مالک بن دینار کا ذرا طریقہ دیکھو, 7 یا 8 یا 12 یا 10 11 قدم چلتے ہیں, پیچھے پڑ کے پیچھے پلٹ کے, کبھی پیچھے ہوتے آگے بڑھ کے ماں کے قدموں کو چوم لیتے. مالک بن دینار کی ماں کہہ رہی ہے, بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ماں اپنی جنت کی چوکھٹ چوم رہا ہوں. کہ کیسے جنت کی چوکھٹ؟ کہ نبی نے فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ماں میری جنت تو یہی ہے. ماں پیار بھرے انداز میں دعا کرتی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بری شے سے بچانا اور میرے لال کو کامیابی عطا فرمانا. حضرت مالک بن دینار چلتے چلے جا رہے, ماں بھی جا رہی ہے. اب ذرا سنو, جیسے ہی حج میں پہنچے, وہاں مکہ شریف پہنچے, حرم شریف پہنچے, بڑی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. مالک بن دینار نے دیکھا کوئی تو لوگ طواف کر رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو سعی کر رہے ہیں, کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی زمزم شریف پی رہے ہیں,
ہر طریقے کی عبادت چل رہی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا کو بھول چکے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا مولا پروردگار کتنے اچھے لوگ ہیں، کن میں کسی کی دکان بھی ہوگی، کسی کا مکان بھی ہوگا، کسی کا کاروبار بھی ہوگا، کسی کی جائیداد ہوگی، مولا ساری چیزوں کو بھول کر کے تجھے منانے میں لگے ہوئے، اے اللہ تو نے ان کے حج کو قبول کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے دعا مانگ کے دل میں سوچ کر سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سوئے تو خواب آیا، اے مالک بن دینار تو سوچ رہا میں نے سب کے حج کو قبول کر لیا، نہیں تم میں سے ایک شخص ایسا ہے، تم میں سے منکم کا لفظ ہے، تم میں سے بڑی تاکید کے ساتھ ہے، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ، اب تو بیٹا میک سنبھال کر رکھو بابو، اب تو ان کو کپاٹ شروع ہو گئی، آنکھ کھولی تو کہا کہیں وہ گناہگار میں ہی تو نہیں، ارے یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی اور آج ہم کچھ بھی نہیں ہے تب بھی ہمارے نعرے لگتے، اتنے بڑے ولی، کہا میں ہی تو نہیں ہوں، یہ کہاں گئے؟ روئے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور رو کر کے معلوم ہے کہاں گئے؟ سیدھے ماں کے قدموں پہ گئے، ماں کے پاؤں پکڑ لیے، کہا ماں تم مجھ سے راضی ہو نا؟ ماں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ماں تمہارے دل کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نوجوان تو نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کر ماں کے دل کو ٹٹولا؟ کبھی تو نے اپنی ماں کو دیکھا اس حال میں؟ حضرت مالک بن دینار کہہ رہے ماں میں بہت بے قرار ہوں۔ کہا بیٹا کیوں بول رہے ہو؟ ماں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، تم ناراض تو نہیں؟ کہا بیٹا میں تو دعا کرتی ہوں اللہ میرے جیسا بیٹا ہر ایک ماں کو عطا فرمائے۔ جب اتنا معاملہ ہوا کہا بیٹا بات بتا، کہا ماں میں نے خواب میں دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ تم میں سے ایک بندہ ایسا جس کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ میں ڈر گیا کہیں ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ مجھے ہی بتایا گیا تم میں سے ایک وہ ہے جس کے حج کو قبول نہیں ہوا۔ ماں مجھے معاف کر دینا، کوئی غلطی ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہوں میرا حج قبول نہیں ہوا۔ دن بھر گھومتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن جب شام ہو جاتی ہے، شام کو جب سوتے ہیں تو دوسری رات میں خواب آتا ہے، کہتے ہیں خواب آتا ہے، خواب میں یہ کہو مالک بن دینار تو حج کو لے کر کے رو رہا ہے، ارے میں نے تو نماز بھی قبول نہیں کی ہے، اس کا کوئی سجدہ بھی قبول نہیں کیا ہے، تم میں سے وہ بندہ جس کے حج کو قبول نہیں کیا اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب جب اتنی بات بڑھ جاتی ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے، صبح کو آنکھ کھلی، رو رو کر کے پھر آنکھیں سجا لی اور ماں کی قدموں پر بارگاہ میں آ کر کے رونے لگے، ماں تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، ماں مجھے بچا لو، ماں شاید میں ہی ہوں جو میرے حج کو قبول نہیں کیا گیا، میری نمازوں کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ کہا نہیں بیٹا تو نہیں ہو سکتا، تیری ماں تجھ سے راضی ہے، تیری ماں راضی ہے، بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں۔ تیسری رات آتی ہے تو پھر کہو مالک بن دینار تو نماز کو لے کے روتا رہا، تو حج کو لے کے روتا رہا، ارے میں نے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی ہے، کوئی بھی عبادت اس کی قبول نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول نہیں ہے۔ وہ اب جب اتنا کہا اب تو وہ اور زیادہ رونے لگے، جب آنکھ کھلی کہا ماں
ماں شاید مجھے یہ خواب دکھ رہا، شاید میں ہی ہوں اتنے بڑے ولی جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے اور ماں کے خدمت گزار ہے۔ کہا ماں میں ہی ہو سکتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اب 3 دن جب ماں نے روتا ہوا دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آئے، اس ماں نے سینے سے لگایا اور رات کو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میرا بیٹا پریشان ہے، اے اللہ میرے بیٹے کے خواب کو واضح کر دے، میرے بیٹے کے خواب کو صاف کر دے۔ اب جب اتنا کیا ماں نے دعا کی تو اب رات میں خواب آ جاتا ہے، اے مالک بن دینار جس کے لیے تو رو رہا ہے، جس کی نماز قبول نہیں وہ تو نہیں ہے، جس کے روزے قبول نہیں وہ تو نہیں ہے، جس کا حج قبول نہیں وہ تو نہیں ہے، جس کی کوئی عبادت قبول نہیں وہ تو نہیں ہے، وہ ایک میرا بندہ ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، ان کا نام محمد بن ہارون ہے اور وہ خراسان کے رہنے والے ہیں، وہ حج کو آیا ہے، وہاں ایک طرف عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ جب آنکھ کھلی ہے، جب آنکھ کھلی تو خیر دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ کہا ماں شاید تم رات رو کر کے دعا کرتی ہو۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، مجھے بتا دیا میں نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہے، وہ محمد بن ہارون ہے۔ جب اتنا کہا ماں بیٹے میں اب ڈسکس چل رہی ہے، کہا بیٹا وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا، وہ کتنا بڑا خطا کار ہوگا، وہ کتنا بڑا زناکار ہوگا، وہ کتنا بڑا شرابی ہوگا، وہ کتنا بڑا جواری ہوگا، کتنا بڑا ڈکیت ہوگا، کتنا بڑا عیاش ہوگا، کتنا بڑا جھوٹا ہوگا جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کون سا اس نے جرم کر لیا، کون سی اس نے خطا کر لی؟ او لوگو ذرا میں بتا دوں، ذرا توجہ رکھنا، جس کی نماز رد، جس کے روزے رد، جس کا حج رد، جس کی ساری چیزیں بیکار ہیں، وہ کون ہے؟ محمد بن ہارون ہے۔ کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ، جا کر کے ذرا اس کو دیکھو، دیکھو وہ کیسا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو ہدایت کی دعوت دینا۔ اللہ اللہ جب محمد بن ہارون کے پاس ڈھونڈنے تلاشنے جاتے ہیں، یہ بتاؤ خراسان کے لوگ کون ہیں؟ سارے لوگوں نے کہا وہ قافلہ ہے، حج کو جو آیا تھا وہ قافلہ خراسان کا ہے۔ یہاں پر مالک بن دینار پہنچ جاتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تم لوگوں میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟ کہا ہاں ہم میں ایک محمد بن ہارون ہے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہے ہیں کہیں بڑا ڈکیت نہ ہو، کہیں بڑا چور نہ ہو، کہیں بڑا خنڈا نہ ہو۔ کہا تم میں موجود ہے؟ کہا ہم میں ایک شخص ہے۔ کہا یہ بتاؤ تم بتاؤ کیسا ہے، کیا وہ خنڈا ہے، کیا وہ ڈکیت ہے، کیا وہ چور ہے، کیا وہ شرابی ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر تم کو کسی نے، اگر تمہیں چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر اللہ کا نیک بندہ دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر تمہیں نمازی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو، اگر حاجی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھو۔ اب تو یہ چکر میں پڑ گئے اور ایک خواب تو یہ ہے اور لوگ اسے ولی بتا رہے ہیں، لوگ اسے متقی بتا رہے ہیں، لوگ اسے پرہیزگار بتا رہے ہیں۔ یہ ماں کے پاس آئے، کہا ماں اجازت دے دو، آج رات اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ لوگوں کے پاس جب گئے، کہا یہ بتاؤ محمد بن ہارون ہے؟ کہا وہ ملتے نہیں ہیں، دیکھو وہ ایک کٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس میں عبادت کرتے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، دنوں رات عبادت کرتے ہیں، اتنا بڑا متقی پرہیزگار۔ اب ذرا سنو، محمد بن ہارون کے دروازے پر اللہ کے ولی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے۔ پوری
پوری رات کھڑے رہے فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے، اور وہ بات نہیں کر رہے، عبادت ہی کر رہے ہیں، وہ بھی پوری رات عبادت کرتے رہے اور یہ پوری رات کھڑے رہے۔ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا اے خدا کے بندے، تو رات بھر میرے دروازے پہ کھڑا رہا، یہ بتا تیری حاجت کیا ہے، بول تجھے کیا چاہیے، میں تجھے پیش کر دوں، بول کیا چاہیے۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے مالک بن دینار مجھے کچھ چاہیے نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا میرے قریب آؤ۔ جیسے ہی قریب آئے کہا میں پریشان ہوں، لوگ تمہیں ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں متقی پرہیزگار کہتے ہیں، تمہاری نمازوں کا یہ عالم ہے، مگر اتنا بتاؤ تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، ذرا سننے کی بات ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں، تمہاری نمازیں قبول نہیں۔ جب اتنا کہا تو محمد بن ہارون رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے میرا کوئی سجدہ قبول نہیں، میری نماز قبول نہیں، میرا روزہ قبول نہیں، میری زکوٰۃ قبول نہیں، میری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار بولے ذرا بتا کیا بات ہے، کیوں قبول نہیں ہے، کون سی تو نے خطا کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ اے لوگو آج وہ خطا میں بتا کے جا رہا ہوں، آج وہ جرم بتا رہا ہوں، آج وہ گناہ بتا رہا ہوں، تم ہرگز وہ خطا مت کرنا، وہ گناہ مت کرنا، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ محمد بن ہارون ان کے موڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مالک بن دینار سے کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ذرا میری کہانی میری زبانی سن لو۔ کہا بھائی بتاؤ۔ محمد بن ہارون روتے جا رہے اور بتاتے جا رہے، کہنے لگے جب میں چھوٹا سا تھا، یعنی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میرے باپ غریب تھے، میری ماں بھی غریب تھی، میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں میرے چچاؤں کے پاس گئی مگر انہوں نے سہارا نہ دیا، میری ماں میرے تاؤوں کے پاس گئی مگر انہوں نے سہارا نہیں دیا، میری ماں میرا ٹوٹا پھوٹا چھپر تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں دوسری عورتوں کے یہاں پر برتن مانج کے گزارا کرتی تھی، میری ماں دوسروں کے یہاں پر کپڑے دھویا کرتی تھی، میری ماں بڑی اس سے گزر بسر کرتی تھی، مگر ایک غنڈا ایسا تھا جس کی نظر میری ماں پہ پڑ گئی تھی، اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے، بدتمیزی کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوگا اس کا کیا ارادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں محمد بن ہارون کہتے ہیں مالک بن دینار سنو، لیکن میری ماں نے کبھی بھی اپنی عزت کبھی اپنا پلو تک نہیں دکھایا۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں محمد بن ہارون میری ماں جب مجھے پیدا کر دیتی ہے، اب ذرا سنو، جب میں پیدا ہو جاتا ہوں میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے دودھ پلا پلا کے پالتی تھی، عورتوں کے یہاں برتن بھی مانجتی تھی، کام کاج کرتی تھی۔ او میری بہنوں سن لو، یہ تاریخی واقعہ سن لو تاکہ تمہیں سدھار آ جائے، تمہیں دوپٹہ اوڑھنا آ جائے، تمہیں چٹیاں لہرانا بند ہو جائے، تمہیں موبائلوں پہ بات کرنا بند ہو جائے، تمہیں یہ فیشنیلے کپڑے پہن کے نکلنا تمہارے پاؤں میں بیڑی پڑ جائے۔ محمد بن ہارون کہنے لگے میری ماں مجھے پالتی تھی اور لوریے دے دے کر کے مجھے سلاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، کہنے لگے صبح سے بارش ہوتی ہے، پورے گاؤں میں پانی پانی، روڈ پہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، میری ماں میرا چھپر چچیا رہا تھا، مجھے گود میں لے کر کے میری ماں کبھی ادھر کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور میری ماں خود بھیگ رہی تھی،
مگر مجھے اپنے دوپٹے سے بچائے ہوئی تھی۔ ارے ماں ایسی چیز ہوتی ہے نوجوانوں، تمہیں کیا پتا۔ محمد بن ہارون روتے جا رہے اور کہتے جا رہے میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے ساری بارش اپنی پیٹھ پہ لے رہی تھی، اپنے سر پہ لے رہی تھی۔ دوپہر تک بارش ہونے لگی، بادل گرج رہا تھا، بالکل کالا بادل ہو گیا، ایک دم گھٹا چھا جاتی ہے۔ محمد بن ہارون کہنے لگے ایسا لگتا تھا جیسے رات ہو جاتی ہے۔ اب اس غنڈے کو موقع ملتا ہے، محمد بن ہارون بولے میرے گھر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، مگر میری ماں مجھے سینے سے لگا کر کے پانی میں کھڑی تھی۔ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس کا مکان اگر ادھر ٹپکتا تھا تو بیچاری ادھر جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ او نوجوانوں آج ہم اتنی کھیلیاں کھیلتے ہیں، ارے موبائلوں پہ غلط باتیں کرتے ہیں، تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، تو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ مبارکباد پیش کرنا ان کمیٹی والوں کو جو انہوں نے جلسہ کیا اور مجھے بولنے کا موقع مل رہا۔ تو اپنی ماں سے پوچھ، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تو نے پیشاب کیا، مگر یہی ماں جب بستر بھیگ جاتا ہے اپنے دوپٹے اور چادر کی تہ بنا بنا کر کے اس بھیگے ہوئے بستر پہ خود لیٹتی اور تجھے سوکھے میں لٹالا ہے، تجھے سوکھے میں لٹالا۔ اگر کسی کے پیٹ میں ایک پتھری ہو جاتی ہے رات بھر اسے نیند نہیں آتی ہے، اس سے پوچھو اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، اسے نہ اٹھے چین نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، اس نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور تو آج اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر کے اپنی ماں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ غلط بول بولتا ہے، اپنی ماں کے دل کو توڑ دیتا ہے، اپنی ماں کو رلا دیتا ہے، اپنے باپ کو رلا دیتا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا ہے؟ محمد بن ہارون روتے جا رہے کہہ رہے میری ماں مجھے سینے سے لگا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس غنڈے کو موقع ملتا ہے، وہ غنڈا میرے گھر میں گھس گیا، میری ماں کی عزت لوٹنے کے لیے گھسا۔ اور لڑکیوں آج جو تم دوپٹے اوڑھ کے شادی کے موقع پر ادھر کو نکلتی ہو جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، تم موبائلوں پہ چیٹنگ کرتی ہو، او میری بہن تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں اسلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یہی کہا تھا عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا چاندی نہیں ہے، روپیے پیسے نہیں ہے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے، شرم و حیا غیرت ہے، اس کی عزت ہے۔ ارے تو مسلمان کی بیٹی ہے، اپنی ماں کی گردن جھکنے مت دینا، اپنے باپ کی گردن جھکنے مت دینا۔ اب ذرا سنو، محمد بن ہارون روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے او مالک بن دینار میری ماں اس کے گھر میں غنڈا گھس آتا ہے عزت لوٹنے کے لیے، اب میری ماں کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، مجھے میری ماں نے چارپائی پہ ڈال دیا اور خود کونے میں کھڑی ہو گئی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ ارے ایسی بھی لڑکیاں ہیں کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ غنڈا مجھے ڈھونڈ لے گا تو یہ ماں بکری کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے چلتے پانی کے سہارے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ ارے یہ ماں ہے ماں، لیکن جب اس بیٹے کی ممتا پھڑکتی ہے، جب اس کا پیار بولتا ہے، ارے تو ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی آئی، یہ ماں اپنی عزت کا خیال نہیں اپنے بیٹے کو لینے پہنچ جاتی ہے۔ محمد بن ہارون بولے
میری ماں مجھے لینے واپس آ جاتی ہے اور ایسے ہی چپکے سے آ کر کے میری ماں نے مجھے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے میرا منہ دبا لیا، اس وجہ سے کہیں میرے بیٹے کی چیخ نہ نکل جائے، کہ میں پکڑی نہ جاؤں، میرے بیٹے کی آواز نہ نکل جائے، کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، اس گنڈے کی نظر نہ پڑ جائے۔ ساس میری ماں نے میرا منہ بند کر لیا، میں پانی میں بھیگ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر میری ماں نے آواز نکلنے نہیں دی اور دروازے سے باہر نکل کے جنگل میں کو لے کے چلی جاتی ہے۔ محمد بن ہارون بولے میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے سینے سے لگا کے جنگل کی طرف گھٹنے پانی میں لے کے چلی گئی، اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں ایک پیڑ کے نیچے مجھے لے کے کھڑی ہو گئی، ارے رات پر یہ عورت جنگل میں کھڑی رہی، اس لڑکی کو اگر جنگل میں بھیجو، پہلے کتنے جانور ہوتے تھے، پہلے کتنے پشو ہوتے تھے، کتنا سانپ کیڑے کا ڈر ہوتا تھا، ادھر سے آواز آ رہی ہے، کپ آ رہی ہے اور سانسوں کی دھڑکنوں سے کہہ رہی ہے مولا مجھے بھی بچانا، میرے بیٹے کو بھی بچانا۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں رو رو کر کے دعائیں کر رہی تھی، پوری رات میری ماں اسی پانی میں مجھے لے کے کھڑی رہی۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، تمہیں کیا معلوم، خالی تمہارے اوپر جوانی آ گئی ہے۔ اور نوجوانوں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں موبائل کے لیے ڈانٹتے ہیں تو تمہاری تھیوری بگڑ جاتی ہے، تمہارے جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، تمہارا چہرہ ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے۔ پیارو ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا کبھی ماں باپ کی بات مت ٹالنا۔ محمد بن ہارون بولے اب دونوں روتے جا رہے ہیں، کہنے لگے میری ماں جب صبح ہو جاتی ہے پوری رات اسی پانی میں کھڑی رہی، میری ماں کو بخار آ گیا، میری ماں کا جسم کپانے لگا، میری ماں کا بخار اوپر ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میری ماں کپانے لگی، لیکن جیسے ہی دن پھیلتا ہے صافی پھیلتی ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، میری ماں مجھے لے کر کے گھر آتی ہے اور چار پائی پہ مجھے رکھ کے ایسی لیٹی، جاڑے میں بے ہوش ہو گئی، بیٹا الگ پڑا ہے، ماں الگ پڑی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک چمچ پانی پلا دے، ایک چمچ گرم پانی پلا دے۔ ماں کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ چکے ہیں، مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت مالک بن دینار بھی رونے لگے۔ محمد بن ہارون بولے اللہ نے سورج کو تیز کر دیا، میری ماں کی سکائی جب سورج سے ہو جاتی ہے، میری ماں کا جسم جو تھا تھوڑا گرم پڑتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، ہوش میں آتی ہے، فوراً مجھے سینے سے لگا لیا۔ محمد بن ہارون بولے میری ماں جب نماز پڑھتی تھی تو مجھے مصلی کے سامنے رکھ کے دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو غریب مت بنانا، میرے بیٹے کو غربت سے دور کرنا، میں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اے اللہ یہ ماں دعا کرتی تھی۔ ماں محمد بن ہارون بولے میں نے بکری لی، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوتا چلا گیا میری ماں نے مجھے بکری دلوائی، پھر میں اتنا مال
مالدار ہو گیا، پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، جو میں نے یہ واقعہ سنایا اس پہ ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت مالک بن دینار سنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب محمد بن ہارون بولے جب میں جوان ہو گیا، پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، میں بڑا اچھا انصاف کرتا تھا، میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے یہ شخص ہے جو صحیح فیصلہ کرتا ہے، میں لوگوں کی پنچایتیں کرتا تھا، میں لوگوں میں فیصلے کراتا تھا، میری ماں بڑی خوش ہوتی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی۔ مگر ایک دن کیا ہوا، محمد بن ہارون کہنے لگے بھائی سنو میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا ایک دن کیا ہوا، میرے گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس بیوہ عورت کے گھر میں غنڈہ گھس گیا، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کے جسم کو نوچنا چاہا، اس کے جسم سے کھلواڑ کرنا چاہا۔ جب اتنا کہا اس عورت نے چپل لے کر کے اسے مار کے باہر سے نکال دیا، اس کی بے عزتی ہوئی، لیکن وہ مالدار تھا، اس نے قسم کھا لی تھی عورت سان میں تجھے بے عزت کر دوں گا، میں تیرا جلوس اس گاؤں میں نکلواؤں گا، تیری عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ اس نے غنڈوں کی سیٹنگ کر لی، لوگوں کو پیسے دے کر کے گواہ بنا لیا، شرابیوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد دو چار آدمی اس کے گھر میں داخل کر دیے، اس کے کپڑے پھڑوا دیے اور ادھر شور مچوا کر کے اس عورت سے پکڑوا دیا، اس آدمیوں کو پکڑوا دیا۔ جب ان آدمیوں کو پکڑا گیا بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ دو تین آدمی جو پکڑے گئے کہنے لگے یہ عورت ہمیں جسم بیچتی ہے، یہ عورت ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، آپ سمجھ گئے ہوگے، یہ عورت غلط دھندا کرتی ہے، ہم سے روپیے پیسے لیتی ہے، کیونکہ وہ تو پیسے کھا ہوئے تھے، اس کو بدنام کرنا تھا۔ مگر عورت بڑی شریف تھی، اس کا ایک ایک قطرہ شریف تھا، ایک ایک رونگٹا اس معاملے سے بالکل شریف تھا۔ اب ذرا سناؤ، وہ عورت کہہ رہی ہے نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ تین آدمی گواہی دے رہے ہیں، ایسا کرو یہ گندی عورت ہے، اس کے بال مونڈو، اس کو گدھے پہ بٹھا لو اور گاؤں میں اس کو گھما دو۔ اس نے مالداروں کو پیسے دے دیے تھے، پیسے کھلا کر کے اپنی طرف کر لیا تھا۔ اب اس بیوہ کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، مگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی فیصلہ نامکمل ہے، کیونکہ صبح کو فیصلہ ہوگا، محمد بن ہارون فیصلہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ جب اتنا کہا تو یہ رات کو روتی ہوئی اس بیوہ ماں کے پاس پہنچ گئی۔ محمد بن ہارون بولے وہ عورت میرے پاس پہنچ گئی اور جیسے ہی میرے پاس پہنچی میری ماں کے پاس پہنچ گئی اور میری ماں سے کہنے لگی بہن میں قسم کھا سکتی ہوں میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، اس نے میرے اپنے کپڑے زبردستی پھاڑے ہیں، یہ دو چار گنڈے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے، بہن میں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ کہا میرا یقین کرو، وہ بیوہ بولی ہاں بہن میں بھی اس منزل سے گزری ہوں، میں بھی اپنے بیٹے کو رات بھر لیے کھڑی رہی۔ محمد بن ہارون کی ماں بولی جاؤ صبح کو میرا بیٹا فیصلہ کرے گا، میرا بیٹا حق فیصلہ کرے گا۔ جب اتنا کہا وہ عورت چلی گئی۔ اب یہ اس رات میں جوان بیٹے کو اپنی کہانی سناتی ہے، محمد بن ہارون کی ماں اپنے بیٹے کو کہانی سناتی ہے، بیٹا تمہارے گاؤں میں خنڈا ہے، اس کی نظر مجھ پہ تھی مگر میں نے ایسے اپنی عزت بچائی، رات بھر کھڑی رہی، میرے لال مجھے یقین ہے وہ بیوہ جو ہے بالکل شریف ہے، میرے بیٹے آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے لال آج مجھے بڑی خوشی ہوگی، صبح کو
तू मेरे दूध का हक अदा कर देना, मेरे दूध का हक अदा कर देना कि किसी बेवा ने दूध पिलाया है। बेटा उस औरत की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर मेरा बेटा मोहम्मद बिन हारून एक तरफ रहना चाहिए। उस औरत के साथ में खड़े रहना है, उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डलना चाहिए। बेटा कुर्बान हो जाना। मोहम्मद बिन हारून बोले ठीक है माँ। जब सुबह हो जाता है, माँ सुबह हो गई, माँ ने उठाया, कहा मेरे बेटे जाओ फैसला करो, कहा जाओ फैसला करो। माँ ने तंदूर जला लिया, बेटा आ जाओगे तो तुम्हारी माँ बड़े खुश होकर के गरम गरम रोटी खिलाएगी। कहा माँ मुझे पहले खिला दो। कहा नहीं नहीं, आज मोहम्मद बिन हारून की माँ अपने बेटे को बाद में रोटी खिलाएगी। पहले एक माँ की इज्जत का सवाल है, एक बेवा की इज्जत का सवाल है, एक गरीब की इज्जत का सवाल है। जाओ जाकर के फैसला करो। मोहम्मद बिन हारून बोले माँ तंदूर तैयार रखना। कहा ठीक है। इतने में मोहम्मद बिन हारून गए, लोगों को पता चल गया ये फैसला गलत नहीं करेंगे, ये हक करेंगे। उन्होंने बहलाया फुसलाया, मगर ये कब्जे में नहीं आए। पानी के धोखे से इसे नशा दे दिया। मोहम्मद बिन हारून को शराब पिला दी, शराब पिलाई है, शराब पिला करके फैसला गलत करा लिया। उस बेवा के हक में फैसला नहीं हुआ, उस मालदार के हक में फैसला हो जाता है। पता चला बेवा को अब घुमाया जाएगा, पता चला जानवर पे बिठा के इसके गले में जूतों का हार डाल के उस बेवा औरत का जुलूस निकाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब पता चला इसकी माँ को, मोहम्मद बिन हारून की माँ अपने बाल पकड़ के बैठ गई, मौला तू मुझे ऐसा बेटा ना देता, मौला तूने मुझे ये बेटा क्यों दिया। इतने में मोहम्मद बिन हारून आ गए। कहा माँ मुझे खाना दे दो। कहा नालायक, मुझे मोहम्मद कहना, अगर मुझे पता होता ना तू पेट में था तो जहर खा कर तुझे मार देती, तुझे जन्म नहीं देती। अगर मुझे पता होता ना तो उस रात में दरवाजे से लौट के जो मैं तुझे लेने गई, मैं तुझे लेने नहीं जाती, उसी पानी में तेरी गर्दन पे पाँव रखकर तुझे मार देती। आज तूने बेवा को नहीं, तूने अपनी माँ का जुलूस निकाल दिया है। अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पता होता तो मैं तू जानता, अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे लिए दुआएं नहीं बल्कि बद्दुआएं करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत वाहिदी सज्जादा नशीन फैजाने बिलग्राम शरीफ वाहिदी सज्जादा नशीन आमदे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत कारी अबुल हसन साहब क़िबला, कारी अब्दुल कादिर साहब क़िबला, फैजाने बिलग्राम शरीफ आमदे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत वाहिदी सज्जादा नशीन, वाहिदी सज्जादा नशीन इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जो शुरू में बताया था ना, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं बेशक कि ये वो पीर हैं जो तकवे के एतबार से तो आला है ही हैं, मगर नसब के एतबार से सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? सबके नसब खत्म हो सकते हैं, मगर ये जो सरकार की औलाद है ना, ये नसब बाकी रहेगा। और ये वो हैं जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में ही बताया था कि जिनके हाथ में आप हाथ देंगे ना,
ان کے والد محترم بھی ولی کامل، یہ قاری قرآن، قاری خوش الحان، قاری ابو الحسن صاحب قبلہ حضرت کی خدمت میں رہتے ہیں. ایسے لوگ فیضیاب ہوتے. کبھی کبھی نا پیار کی نظر پڑتی ہے تو وہی نظر سینکڑوں نظروں سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے. میری طرف توجہ رکھیں. انہوں نے ایک مرتبہ ایسے ذکر ہو رہا تھا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات ایک دم سچائی تک پہنچ جائے. کہ میں پوچھنے لگا، میں ذکر کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کے، کیونکہ انہوں نے بہت قربت سے دیکھا حضور سرکار طاہر ملت کو جو آپ کے ابا حضور تھے. بولے حضرت اتنا تو میں نے دیکھا ہے کہ صوم و صلات کے تو پابند الحمدللہ پورا خاندان ہے بحمدہ تعالی. اگر کسی کے درد ہو، کوئی تکلیف میں روتا ہوا، یہ اپنی چشم یہ موجود بیٹھے، اس لیے میں اسٹیج پہ تاکہ یہ بات، کیونکہ چینل پہ جاتے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں نمبر بڑھانے کی وجہ سے کہہ گئے یا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو حق باتیں بتا رہا ہوں کچھ وہ موجود بیٹھے، اگر غلط بولوں گا ممبر شریف میں بخدا ہی میرا دامن پکڑ لیں کہ روتا ہوا آتا تھا. یہ بخدا بتا رہے تھے کہ روتا ہوا آتا تھا حضرت. اگر درد ہے تو ایک منٹ نہیں لگتا تھا یا چند منٹ لگتے تھے، ہنستا ہوا جاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان میں اور ہاتھ میں وہ شفا بخشی تھی، وہ شفا بخشی تھی. اللہ سمد. یہ انہی کے شہزادے. اب جس باپ کی، جس ولی کامل کی، جس پیر و مرشد کی نظر کسی مرید پہ پڑے اور وہ روتا ہوا آئے، تکلیف میں آئے، پریشانی میں آئے، اس پہ پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جائے. تو جن کی رگوں میں ان کا خون ہے، جو گود میں جن کو کھلایا ہے سرکار سہیل ملت، ان پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کی بیٹی کا یہ کمال، جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی، ایک ہی بیٹی تھی غریب نواز کی اور 3 بیٹے، خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین، خواجہ حسام الدین. تو غریب نواز کی بیٹی ایک دن دیکھ رہی تھی، چھوٹی سی تھی، ابا حضور رات کو عبادت کر، اولاد تو سب کے لیے اولاد ہے نا، ابا حضور عبادت کر رہے. دیکھا تو بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ چاند کا ٹکڑا. اور واقعی چاند کا ٹکڑا یار، سید زادی غریب نواز کی بیٹی. کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ ابا جان آپ جس سے کھا رہے ہو نا میں بھی کھاؤں گی، جو آپ کھا رہے ہیں آپ بھی کھاؤ گی، لو کھا لو. پیار میں بولے روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے. ابا بیٹی کھیلتے ہیں نا، کہ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے میں بھی روزہ رکھوں. جبکہ روزہ اس وقت ان پہ فرض نہیں تھا، چھوٹی تھی، مگر روزہ رکھنا شروع کیا. 7 دن تک مسلسل ایسے ہوا. پیار میں کہا بیٹی اب میں تم سے خوش، اب تم مانگو کیا تحفہ چاہیے. کیا ہمارے گھر کی بچی کوئی موبائل مانگتی، کوئی کپڑے مانگتی، سونا چاندی مانگتی، مگر یار وہ تو نبی کے گھر کی بچی تھی نا، غریب نواز کی بیٹی. اس نے کہا ہمیں آل رسول کہا جاتا، ہمیں نانا کا نواسہ نواسی کہا جاتا. اتنے دن ہو گئے ہم نے اپنے نانا کو نہیں دیکھا، نانا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو غریب نواز نے کیا کیا تھا نا، اپنا رومال ڈالا، کہا بیٹی درود شریف پڑھو. غریب نواز بھی درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، بیٹی بھی پڑھتی جا رہی ہے. وجد میں آتے کیفیت آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے. اب جملہ سنو غریب نواز کا، جو میں جس جملے کی وجہ سے لکھا، بیٹی یہ تو تم نے مانگا تو ملا، مگر اب سنو میں اس نانا یا دادا کا نواسا یا پوتا ہوں جہاں کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ تمہاری طرف سے تھا، میری طرف سے انعام سنو کا. بیٹی جب بھی تمہیں اپنے نانا کے دیدار کی حاجت ہو اور چاہو تو باز دل سے آنکھیں بند کرنا اور درود شریف پڑھنا، انشاءاللہ دیدار ہو جائے گا. انہوں نے اصول بنا لیا تھا، غریب نواز کی بیٹی نے اصول بنا لیا تھا کہ رات بھر آنکھیں بند کرتی تھی، درود شریف پڑھتی رہتی، درود شریف پڑھتی. یہ بتایا بعد مورخین نے لکھا کہ عورتیں جب ملاقات کے لیے آتی تھی نا تو پہلی مرتبہ جن پہ نظر پڑتی تھی، غریب نواز کی بیٹی کی،
تو وہ بھی ولیہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. غریب نواز کی. تو یہ وہ سید زادے آل رسول ہے اور سارے علماء ان سے محبت کرتے اتفاق. یہ وہ سید ہیں, یہ وہ خاندان ہیں جن کی صداقت پر, جن کی سادات پر, سیادت پر قسم کھائی جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ حق ہے. جملہ میں بہت بڑا بول رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. بہرحال اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین اللہم. جو اگر کوئی کسی پیر سے مرید ہے اور پیر صحیح ہے, ڈھچوکلے باز نہیں ہے, بعض بار ڈھچوکلے باز بھی, اور بعض بار اتنا بڑا گنڈا ہے, سب سے زیادہ پٹائی قبرستان میں اسی پیر کی ہوگی. بڑا مارا جائے گا, کیا کہنے ہیں حضرت, بہت مارا جائے گا, چیخے گا, پکارے گا. پہلے مرید پکارتے تھا, پیر پکارے گا آئے بچا لو, کوئی نہیں بچا, بہت ہی مارا. کیا کہنے ہیں حضرت, واہ. سمجھ رہے. اب سنو, اتنا نمبری ہے, اچھا ایسے کارنامے لاتے نکال کے کہ مت پوچھو. کہیں تقریر سن لی تھی نا, تو ایک لڑکی ثانیہ جماعت میں پڑھتی تھی, تو اس نے اپنا پورا حجاب کے ساتھ مرید ہونے آ گئی. تو منہ کھول, کہ نہیں پیر سے پردہ. تو للہ پیر, جب میں پیر ہو جاؤں گا اور میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا تو حشر کے میدان میں پہچانوں گا کیسے تجھے؟ اللہ اللہ. اتنا بڑا نالائق ہے یہ, اندازہ لگا. اس لیے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے, پڑھنا بھی بہت. اس سے پوچھو ایسے پیر کی آنکھیں دنیا میں ہی پھوڑ دی جائے گی, یہ آنکھیں لے کے نہیں جائے گا. کہ تم مرا پڑا ہوگا تو پہچانے گا تجھے کون نلا رہا جی, تیرے کپڑے کون کھول لیا. بہرحال میں ان کی طرف جاتا ہی نہیں. کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہوتے, مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں. بتایا تھا نہیں میں نے جملے, اعلیٰ حضرت پر جو فیضان برسا, وہ بھی ان کے دادا حضور سید میر عبد الواحد بلگرامی, وہاں سے ایک شاخ مہریرہ شریف گئی. اللہ, اور بلگرام شریف اتنے جید عالم, اتنے جید, مطلب سارے علماء کا اتفاق. اتنے یہ نہیں کہ خالی پیرہ مریدی شروع, پیرہ اتنے قابل شخصیت. حضرت علماء کرام آپ پڑھیں گے, اتنے قابل شخصیت. میری تو آپ کے والد محترم سے مشکل سے 3-4 مرتبہ کی ملاقات ہے, تقریر میں ہوئی تھی, ہاتھ چومنے کا موقع ملا تھا. اللہ تعالی حضرت کے درجات میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور جتنے مولانا عبد القادر صاحب ہیں اور جتنے بھی ساتھ میں ہیں, اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. چلو وہیں پہ گفتگو تھوڑی شروع کر. کلمہ شریف پڑھو پہلے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد بن ہارون کی بات چل رہی. اب کہا فیصلہ غلط ہو گیا, میری ماں مجھ پہ بہت ناراض, اپنے بال پکڑی ہوئی تھی. کہا نالائق, مجھے ماں مت کہنا. بیٹا او بچے, مجھے ماں مت کہنا. اگر پتہ ہوتا نا تو تجھے اس رات پانی میں پوری رات لیے کھڑی نہیں رہتی, پیڑ کی جڑ سے تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے تجھے مار دیتی. کہا تو نے آج ایک بیوہ کی بے عزتی کرا دی, فیصلہ کر. کہ ماں تو غیر کے اس میں اپنے بیٹے کا نکل جا گھر سے, مجھے ماں مت کہنا, گھر میں داخل مت ہونا. ماں ناراض ہو گئی, کہ نکل جا. جب اتنا کہا مجھے ماں مت کہنا, کہ ماں مجھے گھر سے دھکے دے کے غیر کے چکر میں وہ تیری کیا لگتی ہے, کیا لگتی ہے. ماں کو جلال آ گیا. کل تیری ماں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا. میں نے سوچا تھا کہ میرا خون میرا دودھ تیری شکل میں آیا ہے تو یہ کام کرے گا, مگر تو نے برباد کر دیا ہے. کل تیری ماں کے ساتھ بھی ایسا تھا مگر اللہ نے حفاظت کی ہے. آج اس غریب بیٹی کے ساتھ میں, اس غریب ماں کے ساتھ میں ایسا ہوا اور تجھے اللہ نے یہ عہدہ دیا, تو نے غلط استعمال کیا, تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گی. اتنے میں ماں چپٹ جاتی ہے, ماں ناراض
नाराज हो गई, माँ कपड़े खींचने लगी, उसको धक्का दे के भगाने लगी। नौजवान था, उसे भी जलाल आ जाता है। जैसे आज अगर तुम्हारा बाप तुम्हें डांटे, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे, तो नौजवान गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं, इनके खून की गर्मी बढ़ जाती है। नौजवान कभी गर्दन टेढ़ी मत करना। उसने जो था उनको भी गुस्सा आ गया। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने अपनी माँ को एक हाथ से धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा, मेरी माँ जलते हुए तनूर में गिर जाती है। जैसे ही तनूर में गिरती है, मेरी माँ मेरे सामने जल जाती है। मैंने अपने इस हाथ से अपनी माँ को चूल्हे में ढकेल दिया, तनूर में ढकेल दिया। मेरी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मौला मैंने इसे माफ नहीं किया है, तू भी माफ मत करना। मेरी माँ ये कहते हुए मेरे सामने दम तोड़ गई। मैंने निकाला, मगर मेरी माँ जा चुकी थी, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने अपनी चादर हटाई, जब चादर हटा के देखी तो एक हाथ कटा हुआ था और उस हाथ में जंजीर पड़ी थी, और वो जंजीर गले में लटकी हुई थी, वो हाथ सूख चुका था। मोहम्मद बिन हारून बोले 40 साल हो गए मुझे नमाजें पढ़ते हुए, मुझे हज करते हुए, सारी दौलत मैं तकसीम कर रहा हूं, मैं सखावत पे उतर पड़ा हूं। लोग मुझे नमाज की वजह से वली समझते हैं, लोग मुझे बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते हैं, लोग मुझे बड़ा नेक समझते हैं, मगर हर साल कोई ना कोई कह देता है, आके पता दे देता है तुम्हारा कोई सजदा कबूल नहीं है। मैंने अपनी माँ को तकलीफ दी है, मेरी माँ मुझसे नाराज चली गई है, इस वजह से मेरी कोई नमाज कबूल नहीं, मेरा कोई रोजा कबूल नहीं, मेरी कोई ज़कात कबूल नहीं, मेरा कोई हज कबूल नहीं। तो उन्होंने कहा नबी का फरमान है, नबी का फरमान है, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार है, उनकी आखिरत भी बेकार है। नौजवानों, जो तुम्हें बताना मेरा मकसद था, मेरे भाइयों जो तुम्हें बताना मकसद था, आज के बाद इस जलसे से ये नसीहत लेकर के जाना, माँ बाप की इज्जत करेंगे। अगर तुमने ये अहद कर लिया तो तुम्हारे हाथ में ऐसे पीर का हाथ दिलवाऊंगा जिनका सिलसिला रूहानी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और नसबी भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जिनका सिलसिला खिलाफती एतबार से मौलाए कायनात हजरत अली से मिलता है, और जिनके खून के एतबार से भी जिनका सिलसिला मौलाए कायनात हजरत अली से मिलता है। समझ में आ रही है? मगर मेरी इन बातों पर तवज्जो करना, आज के बाद कोई औलाद अपने माँ बाप को नाराज नहीं कर सकती। और जरा तवज्जो रखो और जरा सुनो, ये लड़कियां मेरी बहनें सुनी, मेरी बहनें बैठी है, मगर माँ बाप के सामने ये बात बताना चाहता हूँ। मेरे नबी ने एक मर्तबा ये हदीस बयान की थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर ले, लफ्ज़ सही पर गौर करना, सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े होकर के अर्ज करने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े होकर के अर्ज करने लगे, कहने लगे आका अगर किसी की 1 बेटी हो उसके बारे में फरमाइए। नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और सही परवरिश करे तो वो जन्नत का हकदार है। लोगों, इससे क्या पता चला? ये बेटियां जहमत नहीं है बल्कि रहमत है। इन बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुलता है, इन बेटियों की वजह से जन्नत के हकदार बनते हो, लेकिन शर्त यह है कि इनकी सही परवरिश करना। अब जरा अपने गिरबान में तुम्हें झांकना पड़ेगा, क्या तुम सही परवरिश कर रहे हो? अपने इस गांव में शादियों को देख लो, तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे कहां चले गए हैं? तुम्हारी बेटियों के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? तुम्हारी बेटियों की चुटियां लहरा रही है या नहीं लहरा रही है? तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी से मतलब पहले मैं अपने
اپنے آپ کو بولوں اگر تمہاری بہن بیٹیاں تو وہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے میری بھی تو ہوئی، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی کی بہن بیٹی کی بے عزتی کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں گھر گھر میں پیغام ایسا پہنچے کہ خرافات نکل کے چلی جائیں۔ تم شادی میں دیکھ لینا نمازی ہو، اپنی بیٹی کو دیکھ لینا کیسے کپڑے پہنے ہیں، تم حاجی ہو اپنی بیٹی کو دیکھ لینا کیسے کپڑے پہنے ہیں، اس کے بال کیسے، اس کا میک اپ کیسا ہے۔ اگر یہ باپ نہیں دیکھ سکتا تو یہ ماں ضرور دیکھ سکتی ہے۔ او ماں تو اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑا دیتی، او ماں تو اپنی بیٹی کو آنچل رکھ دیتی، او ماں تو اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرتی، مگر یہ ماں کیا کرے گی بیچاری، یہ تو خود کوری ہے، یہ تو خود دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہے، یہ تو خود 40 سال کی ہو گئی بھالو بنی پھر رہی ہے، یہ تو خود منہ لال کالا پیلا کرے پھر رہی ہے۔ ذرا میری طرف توجہ رکھنا لوگو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور کرو۔ نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ جنت کا حقدار ہے، لیکن صحیح پرورش کرے تو۔ اب نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ یہ جملہ بھی سن لو، نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ کون کون ہے؟ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی ذرا توجہ رکھو، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مولانا صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے، اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، پورا اسلام یہی کہتا ہے اگر نبی جس کو منع کر دے، جنت سے روک دے، اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کا حج اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اس کی زکات اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ نبی جس کو روک دے کوئی مائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جس کو جنت سے منع کر دے کوئی مائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوگے دیوس کہاں کا رہنے والا ہے، دیوس کون ہے، کون سے شہر کا ہے، کون سے صوبے کون سے ملک کا ہے؟ ذرا سنو دیوس کس کو بولتے ہیں۔ دیوس کسی کا نام نہیں ہے، دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہے اور وہ ماں باپ ان سے راضی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں اور وہ ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں چٹیاں لہرا لہرا کر کے ایسے فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، نمائش کر رہی ہے۔ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ تم دیوس کی منزل میں ہو یا نہیں ہو۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھلا، جنت کے حقدار بنے، اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس لیے صحیح پرورش کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور صحیح پرورش نہیں کرو گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، آمد حضور سیدی سرکار سہیل ملت، واحدی سجادہ نشین، فیضان حضور بادشاہ بلگرام شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں غلط ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ تو ایسی ہے نا بیچاری روا روی میں پہن رہی ہیں، چل اس نے پہن لیا تو بھی پہن لے، اس نے پہن لیا میں بھی پہن لوں، اس نے پہنا میں بھی پہن لوں۔ ایسا نہیں کہ ساری غلط ہے، لیکن یہ پہننا غلط ہے۔ بعض لڑکی تو ایسی ہے جس کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جائے تب بھی کم ہے۔
او میری بہنوں میری بچیوں ذرا غور کرو توجہ کرو ایک لڑکی کی تاریخ رکھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اللہ اللہ ایسی لڑکیاں بھی گزری ہیں او میری بہن اس لڑکی کی زندگی ضرور سننا ایک لڑکا ہے ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا ہے نوجوان لڑکا ہے مگر اس کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس کا عالم یہ ہے لوگ اسے دکانوں مکانوں میں لے جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں بڑا نیک سمجھا جا رہا ہے اور معاملہ یہاں تک بڑھ گیا اگر وہ آگ جلتی ہوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی نہیں جلتے ہیں اگر اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے تو اس کا دامن بھی نہیں جل پاتا اگر وہ آگ پہ چل دیتا ہے تو اس کے پاؤں بھی نہیں جل پاتے ہیں اب ذرا سنو توجہ رکھو بڑا نام ہے اس لڑکے کا ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا اور موڈے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگا او بھائی ذرا اتنا بتاؤ تو نے کون سا ایسا عمل کیا کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تیرے ہاتھ نہیں جلتے جس کی وجہ سے تیرے پاؤں نہیں جلتے تیرے کپڑے نہیں جلتے آگ تجھ پہ اثر نہیں کرتی جب اتنا کہا اس نے موڈے پہ ہاتھ رکھا ایک طرف کو لے گیا کہنے لگا تو جانتا ہے میری زندگی پرانی زندگی بیان کرنے لگا ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے ایک لڑکی نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے کا کیا مطلب کا سن ذرا سن پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا پوری بستی میں سب سے بڑا لپنگا میں تھا پوری بستی میں سب سے بڑا ڈاؤن مین تھا میرے پاس 40-50 لوگ رہتے تھے میں ان کے لیے مرغے تلواتا تھا شراب کے جام چلتے تھے انہیں مرغے کھلاتا تھا اور شرابیں پلاتا تھا میرے پاس پالتو لوگ رہتے تھے میں ان سے یہ کام لیتا تھا اگر جس کی بہن بیٹی مجھے اچھی لگی ان کے گھر سے اٹھوا لیا کرتا تھا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت نیلام کر دی ہے میں چاہتا تھا تو زمین چھین لیا کرتا تھا ہڑپ لیا کرتا تھا 40-50 غنڈے رہتے تھے جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا جس کی چاہتا تھا زمین چھین لیا کرتا تھا لوگ مجھ سے ڈرے ڈرے رہتے تھے پورے گاؤں پوری بستی میں میرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا کوئی میں بہت بڑا دبنگ تھا اب ذرا سنو وہ لڑکا کہنے لگا میں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے کپڑے ان کے جسموں سے اتار دیے یعنی بے عزتی کر دی اللہ اللہ گاؤں میں ساری لڑکیاں اس سے ڈرا کرتی تھی ایک دن کیا ہوا صبح صبح نہا دھو کر کے یہ لڑکا جب گھر سے نکلا ادھر سے ایک لڑکی آ رہی تھی مگر لڑکی پہ جب اس کی نظر پڑی تو لڑکی کا جسم تو نہیں دکھا جو چادر اوڑے پڑی تھی اس چادر پہ پیمت ضرور دکھائی دے گئے او میری بہن سن لے یہ وہ اسلام کی شہزادی ہے جو پیمت کے کپڑوں سے اپنا جسم چھپائے پڑی ہے وہ لڑکی پیمت دکھائی دے رہا مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا یہ تو گنڈا تھا ہی اس نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا جب لڑکی کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے اس نے گندے جملے بولے اس کی عزت پہ حملہ کرنے والے جملے بولے بہت بیکار بہت خراب جملے بولے جو کوئی انسان جلدی نہیں بولے گا وہ لڑکی کانپ گئی ڈر گئی دل ہی دل میں کہہ رہی اے اللہ مجھے اس غنڈے سے بچا لینا مولا میری عزت کی حفاظت کرنا اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے مگر یہ لڑکا بولا او لڑکی بول تو کہاں سے آ رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے کہاں پہ رہتی ہے تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے تیرا بھائی کون ہے اپنا بایو ڈاٹا بتا
وہ لڑکی ڈر گئی اور کہنے لگی او بھائی میں آپ ہی کے گاؤں میں رہتی ہوں، میرا گھر ادھر کونے پہ ہے، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میری بھائی ہے نہ میرا بھائی ہے نہ میری بہن ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے ہاتھوں میں ٹھیٹے چھالے پڑ گئے، میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں، دوسری عورتوں کے یہاں کام کاج کرنے جاتی ہوں، جب مجھے روپیہ پیسہ ملتا ہے وہ روپیہ پیسے سے میں اپنی گزر بسر کرتی ہوں، او بھائی مجھے چھوڑ دے۔ یہ لڑکا کہنے لگا او پگلی تیرے ہاتھوں میں ٹھیٹ اب نہیں پڑیں گی، اس نے گندا جملہ بولا، دولت میں تجھے دے دوں گا، روپیے پیسے میں تجھے دے دوں گا، ڈھیر لگا دوں گا، مگر میرا کہنا مان لے۔ اس نے بہت غلط بات بولی، سمجھ گئے ہوگے۔ او میری بہن ذرا سنو، اس لڑکی کے سامنے روپیوں کے دولت کے ڈھیر کی بات، ارے تو کیسی مسلمان، میری بچی میرے بھائی کی بیٹی ہے، ارے تجھے کوئی موبائل میں ریچارج کرا دے، یہ میٹھی میٹھی باتیں کر لے، اب تو اپنی ماں کا خیال نہیں کرتی، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی، اسی سے رات کو 12 بجے موبائل پہ جڑ جاتی ہے، موبائل پہ واٹس ایپ پہ باتیں چل رہی، تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اللہ و رسول کا واسطہ تو اپنی ماں کو دھوکہ مت دینا، تیرے باپ نے کماتے کماتے لال خون کالا کر لیا، مگر تو اللہ کے واسطے اپنے باپ کو دھوکہ مت دینا، موبائل کو غلط استعمال مت کرنا۔ بعض لڑکی تو اتنی آگے بڑھ گئی، مسلم تو مسلم اور غیروں کے ساتھ بھی بات چیت میں مشغول، کتنی گھر سے نکل گئی، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے، لیکن میں دوسروں کو کیوں کہوں، پہلے اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے گھر کو دیکھو، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، ذرا توجہ کرو۔ وہ اسلام کی شہزادی کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، نہ میری ماں ہے نہ باپ، یہ کہنے لگا او لڑکی جتنے روپیے چاہیے بول، جتنے پیسے چاہیے بول، تجھے کیا چاہیے بتا۔ لڑکی کہنے لگی ارے تو کیسا مسلمان، میری عزت کی باتیں کرتا ہے، کیسا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، کیا تجھے پتا نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس ظالم کو زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں، ارے تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں مر تو سکتی ہوں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ مگر یہ کہنے لگا او لڑکی صرف 15 یا 20 یا مہینے میں ایک مرتبہ میرے پاس آ جانا، آپ سمجھ گئے ہو گئے، اس سے آگے نہیں بتاؤں گا۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی تو کیسا مسلمان ہے، کہا آسان، دولت تیرے سامنے، روپیہ تیرے سامنے، اگر نہیں مانی تو زبردستی اٹھا لوں گا، تو مجھے جانتی ہے۔ لڑکی بولی لے مجھے مار دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میری گردن کاٹ دے، تو بھی اگر دبنگ ہے تو میں بھی فاطمہ تو نہیں مگر کنیز فاطمہ ہوں، میں مر سکتی ہوں مگر عزت پہ آنچ آنے نہیں دے سکتی۔ ارے تو کیسی باتیں کرتا ہے، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، آمد حضور سیدی سرکار سہیل ملت، واحدی سجادہ نشین، فیضان حضور بادشاہ بلگرام شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی مر تو سکتی ہوں، اور آج
یہ لڑکیاں میری بہنیں بچیاں شادی بیاہ میں ادھر کوئی جاتی ہیں کپڑے دکھانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو دکھانے کی وجہ سے، جدھر لڑکے کھڑے ہیں، اور بعض لفنگے لڑکے بھی ایسے ہیں جیسے ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، ان کے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے، ایسے کھڑے ہوتے ہیں مورچے گھیر گھیر کے، جدھر کو ماں بہنیں جا رہی ہیں ایسے جھانکتے ہیں جیسے بورانے کتے۔ پیر صاحب بیٹھے ہیں، آل رسول بیٹھے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں دل سے قدر اور عزت کرتا ہوں، اس سے آگے جملے نہیں بولوں گا، یہ میرا جملہ بہت بڑا سمجھ لینا، جیسے بورانے کتے۔ ان سے پوچھو تمہارے گھر میں تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے کیا؟ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ مبارکباد پیش کرو ان کمیٹی والوں اور ہمارے امام صاحب قبلہ کو، اور جو بھی اس میں آگے آگے ہیں، اللہ ان کے نسلوں کو شاد و آباد پر۔ تمہارے گاؤں میں آل رسول آ گئے نا، اب دیکھنا سمجھے، نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کی گھٹی میں آل رسول کی محبت پلا دیو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ اب سنو، وہ لڑکی رو کر کے کہنے لگی مر تو سکتی ہوں مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی چلی گئی، ٹائم گزرتا گیا، چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا، مگر امتحان سنو کتنا بڑا ہوا۔ او میری بچیوں سن لینا، میری بہنوں سن لینا، تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، اتنے بڑے پیر صاحب موجود ہیں، اتنے علماء موجود ہیں، تو کہہ کر کے جاؤں گا میری بہن، اس گاؤں کا نام جمرہ، او جمری کی بچی، جمرہ کی رہنے والی میری بچی، آج کے بعد شادی میں تیرا جسم نہ دکھے، تاکہ دنیا کے آل رسول آئے تھے، ہر طرف خوشبو پھیلا کر کے چلے گئے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے حضرت، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ آل رسول کون ہے؟ جہاں سے فیضان ملا تھا وہ امام احمد رضا بنے تو انہوں نے بھی تھوڑا سا حق ادا کیا، تو کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ نور کا کیا کہنے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ سبحان تیری اللہ۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے غین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں گدا تو بادشاہ، ایک شاعر صاحب پڑھ رہے تھے، میں گدھا تو بادشاہ، میں نے حق بات ہے بالکل۔ گدا ہے لفظ، گدا کیا ہے؟ سائل، مانگنے والا، بھکاری۔ کیا کہتے ہیں؟ اب زیادہ پریشان مت کرو، او بیٹا بس وہیں رکھ کے جاؤ، زیادہ پریشان نہیں، انہیں تو بس موقع مل جائے تھوڑا سا اٹھنے کا، پھر دیکھو۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ سبحان ادھر اللہ والے سبحان بولو سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، اور نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ امام صاحب حضرت پریشان مت کرو، امام صاحب بس انہیں جتنا چاہو پریشان کرو، کیونکہ تمہاری مسجد کے امام ہے، ویسے ہی بتیرا پریشان کرا ہوگا تم نے، چھوڑا تھوڑی ہے۔ اگر جمعرات کو بیچارے گھر بھی چلے گئے تو گھوڑا لگا لیا تم نے، کتنی غیر حاضری ہو گئی۔ امام ہو تو بیچارے اپنی بیوی بچوں گلا گھونٹ کے مار دے، تب خوش رہو گے تم لوگ۔ چلو میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، بات دوسری طرف چل رہی تھی، اور بچیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے،
اب امام صاحب اچھا چلو یہ بزرگ ہے، اب بات کیا چلے جاتا وہ لڑکی کہنے لگی تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، پیسوں پہ، چلی گئی۔ اب امتحان شروع۔ جب ٹائم گزر گیا، ایک وقت ایسا آیا، سننے کی بات ہے، پہلے لوگوں کے پاس زیادہ اتنا ایسا کاروبار تو تھا نہیں، جیسے آج کچھ دلی جا کے مالدار ہو گئے، بنگلور جا کر کے، بمبئی جا کر کے، مدراس وغیرہ جا کر کے، سعودی عرب جا کر کے۔ پہلے بیچاری وہ تھوڑی سی موڑی زمین ہوتی تھی، اسی میں ہل بیل چلا کر کے اسی کو جوتنا بونا یہ سب کرا کر کے اس وہی، تو اگر وہی ختم ہو گیا پورے گھومنے بھر بھر کے رکھ لیا گیا، پورا سال کھاتے رہتے تھے، مگر تھے بڑے سیدھے سچے، بیٹھکوں میں پڑے رہتے تھے بڑے سیدھے سچے۔ اور اب تو اتنا فتین ہے، اللہ معاف فرمائے، حضرت کہیں گے ایسا جملہ، آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے نا، معلوم ہے تو ناشتہ بھی کرے اور پتہ چل جائے اکیلا لڑکا، زمین بھی ہے، گھر سے اچھا کھاتا پیتا ہے، اسے پانی لے کے بھیج دو اور ہاتھ دبا دیتا، کہتا ہلکا ہاتھ رکھیو، بلورو دلواؤں گا، بلورو، سمجھے، ہلکا ہاتھ رکھیو، ہلکا۔ اور یہ بھی اتنا بڑا لالچی ہے، بولورو کے چکر میں خالی کیلے ہی کیلا سون کے رکھ دیتا، کہتا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، اور دروازے سے نکلتے کہتا بھائی رشتہ پسند نہیں ہے، جو بولورو جو گھوم رہی ہے ذہن میں، یہ سمدھی تھا سمدھی، اور سمدن دولہا کی ماں، سمجھے، بات بات تو اتنی بڑی رشوت خوری ہے، جب تک اس کے کان چر نہ جائے جھمکیوں سے لمبی لمبی، تب تک اسے بہو پسند نہیں آتی ہے، بہو۔ کیا کہنے حضرت، جتنی بڑی جھمکی لگ جائے، مجھے کیا پتا تم ایسے سننا چاہ رہے ہو، جتنی بڑی جھمکی لٹک رہی ہے نا، سمجھے، تو کہتی ہو بہو دوڑی ہے، چاند کا ٹکڑا، چاند، اور یہ پتہ نہیں یہ چاند کا ٹکڑا بیوٹی پارلر پہ بنا تھی، کر لو۔ اللہ اللہ، چلو اب زیادہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دو دن کے بعد اصلی رنگ بھی دکھائی دے گا، سمجھے، بالکل ڈارک والا بڑھیا۔ اور اگر غریب کی بچی نا، نماز پڑھنے والی، اچھی صاف ستھری، چہرہ بھی ٹھیک ہے، تو پسند اس اماں کے پسند بہو، گھر کی شوبہ بگاڑ دے گی، شوبہ، سمجھے، اور یہ خود پھیلی پڑی ہے۔ یہ حقیقت ہے حضرت۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا علیہ محمد نبی صلی اللہ الامہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ اس و طرح سلام چاروں علیک یا رسول اللہ۔ اب وہ لڑکی، ذرا امتحان سنو، جلدی جلدی ختم کر دوں، امتحان سنو۔ اس گاؤں میں نا سوکھا پڑ گیا، قحط سالیوں کی، اناج نہیں ہوا، اب کوئی برتن منجوائے گا، کوئی مزدوری پر رکھے گا، بیچاروں کے لوگوں کے کھانے کو لالے پڑنے لگے، میڈیم لوگوں کے یہاں پر کھانا نہیں بنا، اس غریب کے یہاں چولہا نہیں جلا، کیا نہیں جلا بولو، ایک دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، بچے چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں ہمیں کچھ کھلا دو، مگر ماں کیا کرے کہ ماں کچھ کھلا دو۔ ایک دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، دوسرا دن ہو گیا چولہا نہیں جلا، اب بچے کملانے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے ادھر آدھر گرنے لگے، کہنے لگے ماں لقمہ کھلا دو، ماں نے وہی چادر اوڑی ایک طرف چلی گئی، بہن کچھ دے دو، کہ بہن ہمارے گھر بھی یہی ٹائم یہی وقت آنے والا ہے، ہمارے بچوں کے لیے اتنا بچا، جب اتنا کہا اماں بھی واپس آ گئی، تیسرا دن ہوا، بچے بھوکے اور پیاسے، بھوکے، یہ آگ جلانے والے آگ جلا رہے، دھواں مشتق آ رہا ہے، چلو میری طرف توجہ دو، اگر میری آواز ان تک پہنچ گئی ہو تو وہ آگ اب نہیں جلائیں گے، بولنے میں نا دقت ہوتی ہے، دھواں منہ میں جاتا، چلو اب آپ لوگ نہیں، بس ایک ہی بندہ جا سکتا، کہنے صرف ایک بندہ، اور وہ بھی لڑے گا نہیں، پیار سے، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے نا، ابا بھی تھپڑ مار دے تو ابا کو بھی ایسی نظر دیکھ رہے کھا جائے گا یہ، تو تم تو پھر بھی کمیٹی والے رہے، کہ بجائے جلسے کے صبح کو کیس ہو جائے، بہت جگہ ایسا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دھواں آتا نا تو گھاٹی میں کھجلی مچنے لگتی ہے، اور میں بیڑی پیتا نہیں ہوں اس وجہ سے،
اور تم لوگ دھواں نگلتے کیوں نکالتے زیادہ ہو بیڑیوں سے بات پھر نکل آئی کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب وہ لڑکی دعا بولنے نہیں دے گا اب وہ لڑکی بیچاری پریشان تیسرا دن ہوا اس نے سارے جتن کر لیے مگر کچھ نہیں پھر جب گئی مختصر کر دوں شارٹ کر دوں پھر وہ گئی تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی کیا لگی ہوئی تھی لائن لگی ہوئی تھی اللہ جب لائن لگی ہوئی تھی اس مالدار کے گھر پہ پوچھا کیا بات ہے کہا کسی کے پاس زمین کسی کے پاس زمین ہو تو زمین رکھ دے کسی کے پاس اگر کوئی سونا چاندی ہو تو وہ رکھ دے جب اتنا کہا اس کے غریب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑکے کے پاس گئی لڑکے نے اپنے کمرے میں بلا لیا پھر وہی الٹی سیدھی باتیں پھر اس نے کہا دیکھ اللہ سے توبہ کیا کر بولو اللہ سے توبہ کر اللہ تواب الحکیم ہے معاف کر دے گا بے شک وہ لڑکی نے خوب باتیں کہہ کر کے گھر چلی گئی اس لڑکے کا دل جو تھا بدل گیا دل کی دنیا بدل گئی اور سیدھا اس کے گھر گیا کہا بہن یہ بچوں کو کھلا اور جان بچا لے بچوں کی اس نے جلدی سے پکایا کھلایا بچا لیا بچوں کو کھلایا پلایا بچے پھر تر و تازہ ہو گئے جیسے ہی تر و تازہ ہوئے اب اس لڑکی نے اپنا دوپٹہ لے کر کے آل رسول کربلا والوں کا پنجتن پاک کا اور نبی کے شہزادوں اور شہزادیوں کا واسطہ دے کر کے دعا کر دی اے اللہ اس نے توبہ کر لیے میں تو تواب الحکیم ہے غفور الرحیم ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور یہ میرا بھائی ہے اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے واہ 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 سبحان اللہ زندہ باد وہ لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور جیسے دعا قبول ہوئی یہ وہی لڑکا ہے جو آگ ہاتھ میں لے لیتا ہے ہاتھ نہیں جلتے دامن میں لے لیتا دامن نہیں جلتا آگ پہ چلتا تو پاؤں نہیں جلتے اب مجھے بتاؤ سیدوں کا واسطہ دے کر کے اور آج تو تم آل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے اور یہ خود اپنی زبان سے دعا کریں گے تمہیں کلمہ پڑھوائیں گے کیا تھا کیا ہو گیا اگر پکے سچے دل سے توبہ کرو گے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ جب روز محشر میں نا سارے لوگ کھڑے ہوں گے ایک طرف ہوں گے تو سمجھے ان کے چاہنے والے اللہ ایک طرف ہوں گے اور ظاہری سی بات ہے اولاد کہاں جائے گی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گی کہاں جائے گی بولو اور گھر والے کون ہیں حضرت علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی تو چلے گی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی سبحان اللہ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اور سب ایک شعر اور پڑھو شعر پڑھو دھواں ہٹ رہا دھواں اور بول رہا ہوں دھواں اندر کو جا رہا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سبحان اللہ اے بے کسوں کے آقا
اب تیری دہائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ یہ لائٹ کیوں جل رہی؟ اس لیے اس میں کہیں سے کرنٹ آ رہا ہے، اس کا کنیکشن کہیں سے ہے۔ اگر تم اپنا سرکار سے کنیکشن جوڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ آئے ہائے جوڑنا چاہتے ہو جی فری میں ہی، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تم تیار ہو جاؤ۔ جوڑنا چاہتے ہو کنیکشن، بولو الحمدللہ، الحمدللہ تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، آل رسول کو بلا لیا۔ سبحان اللہ سبحان نبی کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ سید سہیل ملت، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تیار ہونا، جوڑ دوں تمہیں؟ بولو جڑنا چاہتے ہو فوراً ہاتھ آگے بڑھاؤ اور میری چادر سے شروع کرو۔ سرکار میری چادر آپ پکڑ لیجئے تاکہ اس کو بھی شرف حاصل ہو جائے۔ لو ذرا جوڑیو، آج دیکھو تم